बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। यूँ तो बहुत सारी खबरें हैं। कल पाकिस्तान के सदर का इंतखाब होगा और सदारती उम्मीदवार जो हैं वो आपके सामने आरिफ अलवी साहब, फजलुर रहमान साहब भी हैं और इसके साथ साथ एतजाज़ एहसन साहब भी हैं। इस वक्त भी एक मुलाकात ज़रदारी हाउस में जारी है और उसमें भी ये मनाने की कोशिश की जा रही है कि मौलाना किसी तरीके से विड्रॉ कर लें। इसके कितने इम्कानात हैं ये तो इस मुलाकात के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये मार्का जो कि ऑलरेडी आरिफ अलवी साहब के नाम तकरीबन हो चुका है, उसमें अपोजिशन में सिर्फ अब यही बाकी था कि क्या अपोजिशन मुत्तहिद होगी इस मामले के ऊपर या नहीं, इस इंतखाब के लिए मुश्तरका उम्मीदवार ला पाएगी कि नहीं। वो मामला अब तक रिजॉल्व नहीं हो सका और कल सवेरे जो है वो पोलिंग शुरू हो जाएगी सदारती इंतखाब के लिए। ये अपोजिशन की नाकामी ज़रूर इस पर भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मसला है वो ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खारजा के वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पॉम्पियो साहब, और अपने साथ बहुत कुछ ला रहे हैं। वो क्या क्या ला रहे हैं इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। मुतालबात भी उनके हैं। 30 करोड़ डॉलर की इमदाद भी मनसूख हो चुकी है। इससे पहले 50 करोड़ डॉलर की जो इमदाद थी पाकिस्तान की, बल्कि इमदाद नहीं थी, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हमारे अपने पैसे जो खर्च हुए थे वो रीइंबर्स करने थे। उसका बिल था जो कि कांग्रेस या जो इस वक्त जो ट्रंप इंतज़ामिया है, पेंटागन है, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को मनसूख कर दिया जाए, इस इमदाद को ना दिया जाए। सो इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की जो इस वक्त मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, इलाकाई मुश्किलात हैं, और आज एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की हुई है, जो कि इलाकाई सलामती और ख़ित्ते की सलामती के हवाले से और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी अमेरिका के साथ आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होगी। जैसे आपने सुना वज़ीर ख़ारजा कह रहे थे कि बदतरीन इस वक्त हमारे मामलात हैं अमेरिका के साथ। क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या होगा इस वक्त फिल फॉर। वज़ीर ख़जाना कहते हैं 9 अरब डॉलर पाकिस्तान को चाहिए, 4 अरब डॉलर हमें IMF से लेने हैं। IMF जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस अमेरिका का है, जाए तो जाएं कहाँ, ये बहुत अहम इशू है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं और FATF का मामला आने वाला है और जो बाकी दीगर मामलात हैं उन पर भी इनकी बहुत गहरी निगाह है। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब प्रोफेसर आदिल नजम साहब वाशिंगटन से, जिनकी बहुत गहरी निगाह है इस सारे मामले पे, उन ताल्लुकात पे भी और इस दौरे पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी साबिक जो वज़राए ख़ारजा रहे हैं उनसे भी बात हो, खुर्शीद कसूरी साहब और हिना रब्बानी खर साहिबा से। मैं सबसे पहले आदिल नजम साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो दौरा है इसको हम यानी हर दौरा पाकिस्तान का बहुत अहम लगता है पाकिस्तानियों के लिए, बैनुल-अक़वामी सतह पे, आलमी सतह पर, ख़ित्ते की सतह पे, लेकिन इस दौरे में और जो बाकी से पहले दौरे होते रहे उसमें क्या फ़र्क है? इसमें तवक्कुआत हैं या ख़दशात हैं? हाँ, लगता तो यही है कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से और बल्कि गुजरते ही रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ फ़र्क भी है। ख़दशात ज़्यादा हैं, तवक्कुआत कम हैं। आपने कहा कि वो बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन ये तय है कि वो 30 करोड़ डॉलर जो है उनके बक्से में नहीं होंगे। जो CSF फंड के लिहाज से पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान को मिलने चाहिए, लेकिन ये सरप्राइज़ नहीं है, ये सरप्राइज़ नहीं है। मेरे ख्याल में फ़र्क ये है कि और ये एक नया पहलू है कुछ महीनों से, कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में एक फंडामेंटल बेसिक शिफ्ट आ गया। अच्छा। और ये अभी नहीं आया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो गया। जब मिफ्ता साहब अमेरिका गए थे वज़ीर की हैसियत से, या उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब गए थे, तो मेरे ख्याल में वो शिफ्ट आ चुका था और वो सर्द मोहरी का है कि अब तक मैं ये कहता था कि जी ये ताल्लुकात हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो आजकल बहुत नीचे आए में। लेकिन अब लगता है कि ये सिर्फ नीचे आने का मसला नहीं है। अब ये हम अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एक मुखालिफ मुल्क समझता है और उसने ये जाहिर कर दिया है कि हम तुम्हें एक मुखालिफ मुल्क समझते हैं, उस तरह बात करेंगे। और मेरे ख्याल में 30 करोड़ 300 मिलियन का मसला जो है आजकल हेडलाइंस हैं और अहम भी है, लेकिन ये सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज जो थी वो कुछ हफ्ते पहले आई थी। सरप्राइज वो आई थी जब अमेरिका ने फैसला किया कि जो ट्रेनिंग देते हैं फौज के अफसरान को अमेरिका में, उसको मुअत्तल कर देंगे।
اور میرے خیال میں اس کی مالی حیثیت بہت اس سے کم ہے، لیکن اس کی سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم سے بات چیت بھی اتنی نہیں کرنی چاہتے کہ ایک ریگولر کانورسیشن کا ایک پہلو تھا جس سے جو فوج کے سینئر افسران تھے یا جو بعد میں سینئر ہوں گے وہ امریکن افسران سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہ اچھا آپ کہہ رہے کہ یہ تو اب تعلقات طے ہو گئے کس نہج پہ جائیں گے، مفتاح صاحب کتنا اہم ہے یہ دورہ؟ اور جیسے بتایا ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لا رہے ہیں وہ مطالبات کی لسٹ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مفتاح صاحب ہمارے لیے ایک طرف IMF ہے، پیسے چاہیے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف امریکہ کی چھڑی ہے ہمارے، یعنی ہم واقعی اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم سرد مہری کو کنٹینیو کریں یا جو وہ مطالبات لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں؟ شکریہ آسمہ۔ دیکھیں ہم کو تو وہی کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہو، جو ہم اپنا انٹرسٹ دیکھیں۔ امریکہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ جہاں تک CSF کا معاملہ ہے تو وہ میں گزارش کر دوں کہ حکومت پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے $9 بلین جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر نکلتے ہیں، جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت۔ تو یہ 300 ملین تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم تو 9 بلین کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا ان کے مطالبے ہوتے ہیں وہ تو اب حکومت وقت کو پتہ ہوگا کہ کیا مطالبے کر رہے ہیں یا کیا مطالبے کرتے ہیں، لیکن جیسے میری گزارش آپ سے تھی کہ ہم کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں امریکہ مانگ رہا ہے میرے خیال سے جو ہم نہیں کر سکتے اور نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر اگلے 20-30 سال تک ہم کو اس کی پریشانیاں بھگتنی پڑیں گی۔ ہم کو اپنے ظاہر ہے کہ اپنے خطے پہ کسی اور کے لیے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تو بالکل اس پہ اٹل تھی، آئی تھنک کہ ہماری فوج بھی اس بات کو سمجھتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ PTI بھی اس بات کو سمجھے گی، اور اس جنگ کو ہم ایکسپینڈ نہیں کریں گے اپنے ملک میں، انشاءاللہ وہ نہیں کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں امریکہ کی جو ریزنیبل ڈیمانڈز ہیں اس کو اگر بات کرنے میں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ چوہے صاحب آج رضا ربانی صاحب کو ہم سن رہے تھے، بلکہ آپ نے سنا بھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ملنا چاہیے خان صاحب کو پومپیو صاحب سے، ان کا ایک وہ جو ایک اسٹیچر ہے ان کو اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، یعنی سیکریٹری آف اسٹیٹ سے نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، پاکستان کو ہر لیول کے اوپر اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہیے، نہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو ابھی میرے دو دوستوں نے بات کی ہے وہ بڑا مناسب انہوں نے بات کی ہے، لیکن تھوڑا سا اس سے آگے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم بلا سوچے سمجھے ہم کودے رہے ہیں ایک لمبے عرصے تک۔ اگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آج ہماری جنگ نہیں ہے تو پھر پہلے کس کی جنگ تھی جس کے اندر ہم بالکل پوری طرح اس میں غرق ہوئے رہے؟ تو اب وہ جنگ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ چکا ہے۔ مسئلہ ہے دہشت گردی کا جو اگر افغانستان کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہے، اور اس کا شکار جو بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ اب اگر کچھ کرنا ہے، میں نہیں کہتا کہ امریکہ کے کہنے پہ کریں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے ملک کے اندر کرنی ہے، جو اپنا گھر جو ہے اس کو ان آرڈر کرنا ہے۔ بے شک ہم ان کے کہنے پہ نہ کریں، لیکن ہم اپنے طور پر تو کریں نا۔ ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے جو اب یہ مفتاح صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے $9 ارب نکلتے ہیں، وہ 30 بھی دینے کو تیار نہیں، تو وہ تو ایسی مثال ہے نا، وہ کسی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو دینا کچھ نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نے پورا تو تلوانا ہے آپ سے، وہ دینے کے لیے $30 کروڑ تیار نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں $9 ارب دیں۔ میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ سب سے کم ترین سطح پہ ہمارے تعلقات، اوپر سے جو پرائم منسٹر کی فون کال تھی اس نے بھی پرابلم پیدا کر دیا یہاں پہ۔ اب آپ ایک بات کہہ رہے ہیں اور یا تو کہہ رہے تھے بھائی آپ دیکھیے وہ فون کال ایسی ہے جو ریکارڈڈ ہے، آپ اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ الٹیمیٹلی انہوں نے ٹرانسکرپٹ بھیج دیا۔ ایک طرف یہ، تیسری طرف یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ صرف یہی نہیں کہ ہم نے ہر وقت ان سے مانگتے رہنا، پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کتنی ہیں امریکہ کے ساتھ، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو کہ آلریڈی بہت کم ہو چکی ہیں، جو کہ بہت کم ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھنا ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کی معیشت پہ جو اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ آلریڈی جو
ट्रेड गैप है वो कितना बढ़ चुका है और बाकी चीज़ें क्या हैं। सो हमें हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एकदम या तो बिल्कुल मोहब्बतें डाल लेते हैं या लड़ाई कर देते हैं। ये सो एक बैलेंस है, जो लेकिन है, चूंकि खुद पीटीआई की गवर्नमेंट की पॉलिसी, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट में आने से पहले खान साहब के जो अमेरिका के साथ मामला थे या उनके बारे में स्टेटमेंट्स थे वो बहुत ही डिफरेंट रहे। तो अब ज़ाहिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो खड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं, एक तो मैं तजवीज़ दूंगा कि एक पीटीआई की गवर्नमेंट को एक मुस्तकिल एक तरला वजारत रखनी चाहिए, मिन्नत समाजत करने वाली, क्योंकि एक 10-15 दिनों में इतनी उन्होंने माफियाँ मांगी हैं कि कुछ चलो मुस्तकिल वजारत हो, जो भी वो बात करें फिर उसकी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आदिल नजम साहब, अभी आपने हाल ही में देखा कि जो आपने कहा सर्द महरी नज़र आई, तो PMLN की गवर्नमेंट ने भी वज़ीर ख़ाजा आसिफ साहब कहा करते थे कि जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की फ़्लाइट्स हैं हम उनके साथ ही अब ताल्लुकात रखेंगे। तो एक पैराडाइम शिफ्ट उस वक्त भी नज़र आया पॉलिसी के अंदर। और आपने हाल ही में देखा कि ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर आए, पहला उनका दौरा पाकिस्तान का हुआ। तो क्या ये एक मैसेज नहीं था अमेरिका को कि ठीक है, अगर आप हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं तो हम ईरान के साथ जाएंगे? अगर था तो उन्होंने सुना नहीं। मेरे ख्याल में अमेरिका का मैसेज हम बड़े गौर से सुनते हैं, हमारे मैसेज पे इतना ज़्यादा वो अहमियत देते नहीं हैं, माजरत के साथ। लेकिन बिल्कुल मुख्तसर पॉइंट, एक तो कि इमरान साहब को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मेरे ख्याल में यकीनन मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नखरा दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। खुसूसन इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक बड़ी अजीब किस्म की शख्सियत है और शायद उनको इमरान खान ही टकरेंगे। दोनों की शख्सियत में कुछ चीज़ें एक जैसी हैं, जिसमें से एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं, वो पुतिन में भी करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में नखरा करने में हर्ज नहीं है, लेकिन आई होप कि वो मिलेंगे। अहम बात कहने की ये है, दोनों जो दोस्तों ने कहा बिल्कुल सही है कि यकीनन हमें अपना मफाद देखना चाहिए, लेकिन बहैसियत एक तालिब इल्म के इंटरनेशनल रिलेशंस के, मैं आपको एक लाइन में बता सकता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है। अच्छा, लेकिन बहैसियत पाकिस्तान के मैं आपको नहीं बता सकता नारे से आगे हटके कि पाकिस्तान क्या चाहता है। अच्छा, आदिल नज़ीर साहब, एक सेकंड के लिए आपको, आई एम सॉरी, खता कलामी माफ, खुर्शीद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और वो बहुत मसरूफ़ है, सिर्फ उनसे 5 मिनट में बात करेंगे। कसूरी साहब, आप क्या कहते हैं इस दौरे के बारे में? पोम्पियो, इसका ज़्यादा मतलब हम लोगों ने ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है या फिर हमें वाकई अब अपनी जो एक पॉलिसी है उसके अंदर पैराडाइम शिफ्ट लेके आना है? कितना इम्पॉर्टेंट है उनका आना और कितना इम्पॉर्टेंट होगा हमारा उनको रिस्पॉन्स करना नो मोर के ज़रिए से? देखिए, बात ये है कि हाइप तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि नई हुकूमत के बाद पहली दफ़ा वो यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने इस किस्म की इंडिकेशन भी की है जिसमें वो ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वो नई गवर्नमेंट से एंगेज करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, अगर वो डिप्लोमेसी का नाम ही एंगेजमेंट है, लेकिन अगर वो हमें सिग्नलिंग कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमारी तरफ से भी मुनासिब सिग्नलिंग एक हद तक हुई है। पहली चीज तो ये है कि मिलना चाहिए या नहीं, वो तो एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर प्रोटोकॉल सिंपली मीन्स दैट ही हैज टू कॉल, और कॉल को कतन रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं भी जब जाता था यूज्ड टू कॉल ऑन प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स, तो मेरी प्रेसिडेंट बुश से मुलाकात हुई, 2 मरतबा हुई थी। इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत है कि मिले ना। हाँ, बातचीत जो है सब्सटेंटिव फॉरेन ऑफिस में होनी चाहिए, जो 2-3 घंटे की है वो शाह महमूद कुरैश हिसाब से होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ये जरूर कर सकते हैं कि इंडिकेशन करने के लिए कि जी वो फारिग नहीं बैठे हो, या जो जिस तरह की वो अमेरिका की तरफ से बातचीत की जा रही है, एक मुतय्यन लेट से आधा घंटा 40 मिनट पर ये उन पर कॉल करें। कॉल करने में बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं, बल्कि वो नेगेटिव सिग्नल जाएगा अगर वो नहीं उनको मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है ऐसी तो शायद बात कार्ड्स पे भी नहीं है कि उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके जो सब्सटेंटिव टॉक्स हैं फॉरेन ऑफिस में होनी चाहिए और वो कम से कम 2-3 घंटे होंगी। मुझे पता है कुसूरी साहब, एक परसेप्शन ये बन गया था कि इमरान खान साहब जो हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा वॉर ऑन टेरर के ऊपर अमेरिका के खिलाफ उनके स्टेटमेंट्स थे और सब चीज़ें, तो शायद कोई बहुत हम आंखें दिखाने का प्रोग्राम रखते हैं। आई मीन अनरियलिस्टिक किस्म की जो एक हाइप जो हमारे यहाँ एक लोकली डोमेस्टिकली जो है वो पैदा कर दी गई है और पैदा की गई है बहुत अरसे से, क्या इसको किस तरह से इस असर को ज़ायल किया जाएगा? और फिर ये कि ईरान के साथ जो ताल्लुकात हाल ही में पाकिस्तान ने बेहतर बनाने की कोशिश की है, उसके क्या असरात होंगे? देखिए, दोनों साइड सिग्नलिंग कर रही हैं
امریکہ نے سگنلنگ کی ہے 2-3 طریقے سے انڈیا کو اپنے قریب لانے کی، اور وہ 2-3-4 سال سے کیے جا رہے ہیں، جو ان کو نیوکلیر سپلائز گروپ میں لانا، ان کے ساتھ نیوکلیر اگریمنٹ کرنا، اور گھڑی گھڑی پاکستان کو ریپنگ آن دا نکلز، ابھی یہ روک لیے پیسے، فلانے روک لیے، ایڈ نہیں ہے ویسے بھی جو تھا یہ ایک قسم کی ریکمپنس ہے فار ایکسپینسز انکرڈ، یہ جو ہے پولیشن سپورٹ فنڈ ہے. تو انہوں نے سگنلنگ یہ کی انڈیا کو بھی، کیونکہ وہ یہاں سے ہندوستان جا رہے ہیں، دیکھیں ہم نے آگے جو چیزیں کی ہیں، اب آپ کا پاکستان کے بارے میں ہم سے گلا ہوتا تھا کہ ہم پاکستان پہ ہاتھ ذرا ہلکا یا ہولا رکھتے ہیں، تو ہمارا ہلکا ہاتھ نہیں ہے، لیکن ہم نے بھی ایک لحاظ سے مناسب سگنلنگ کی ہے. جو ایران کے فارن منسٹر یہاں آئے تھے، ان کا جس طرح سے پرتپاک خیر مقدم کیا گیا ہے، پھر پرائم منسٹر سے ان کی بہت ہی زیادہ پلیزنٹ میٹنگ ہوئی ہے، فارن منسٹر کے ساتھ سبسٹینٹیو بہت بات ہوئی ہے، ان کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور جو کہا گیا ہے فارن آفس کی طرف سے کہ جے سی پی او کا جو تھا اگریمنٹ، جو جس کو عام طور پہ ایران نیوکلیر ڈیل کہا جاتا ہے، کہ وہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے کہ باقی کے جو ممالک ہیں بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی وہ جی ان کو اسٹک کرے اور پاکستان کو سپورٹ کرے گا. قصوری صاحب پلیز آپ، میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں سر، بریک کے بعد بھی میں چاہوں گی آپ سے بات کروں. پروفیسر عادل نجم صاحب بھی ہیں، مفتاح صاحب بھی ہیں، اور چودھری منظور صاحب بھی. بریک کے بعد ملتے ہیں. بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ قصوری صاحب بھی موجود ہے. قصوری صاحب میں صرف ایک سوال ضرور لوں گی، مفتاح صاحب اس پہ میں بہت بہتر بریف کر سکیں گے کہ ایف اے ٹی ایف کا ابھی ہم گرے لسٹ میں ہیں، بلیک لسٹ میں جانے والے، کیا اس پریشر میں، اور ظاہر ہے کہ ابھی یہ جو امداد ہے اس کے اوپر مطلب مطالبے ایک ہی ہیں کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کریں، یہ ڈو مور اسی کو کہتے ہیں، یعنی اور کریں، اور امریکہ کے لیے ہم سروس کریں. تو مجھے بتائیے مفتاح صاحب، اوکے مفتاح صاحب سے میرا خیال ہے رابطہ منقطع ہوا ہے. عادل نجم صاحب یہ پھر نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ اوکے مفتاح صاحب کیسے ہم کریں گے، کیا کرنا چاہیے کہ ہم مطالبے تو ماننے میں ناکام رہیں گے، ہم نہیں مان سکتے مطالبہ امریکہ کا. دیکھیے آسمہ، جو یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو ایک بات فرمائی ہے وہ ایک دم بہترین بات ہے. عادل نجم صاحب نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ پاکستان سے ایک سینٹنس میں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن پاکستان جو چاہتا ہے امریکہ سے وہ شاید پاکستان کو نہیں پتا. تو پہلے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں امریکہ سے، یا اپنے پڑوسیوں سے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے، ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہے ان کے بیہیویئر کی، اور ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے. ایک تو یہ آئی تھنک پی ٹی آئی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی فارن پالیسی چاہتے ہیں، اور ان کے خیال سے پاکستان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ایک مرتبہ اگر وہ بات چیز طے ہو جائے تو اس کے بعد فیٹف کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کاغذ پہ. جو کاغذ پہ انہوں نے چیزیں کہی ہیں اگلے 1-1.5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ گورنمنٹ آف پاکستان پورے کر سکتی ہے. کیا وہ ہماری ان کاوشوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے ویسٹرن پاورز؟ مجھے اس بات کا نہیں پتا، کیونکہ سیاسی مسائل بہت سارے ہیں ہمارے. لیکن جو سچی بات ہے کہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کا آبجیکٹیو کیا ہوگا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک آئے گا لسٹ آف ڈیمانڈ سے، تو ہم اس کو ریئیکٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، واٹ از اٹ دیٹ وی وانٹ، ہم کس قسم کا خطہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا رول اس میں کیا سمجھنا چاہتے ہیں. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ امریکہ افغانستان میں امن نہیں لا سکتا ہے پاکستان کے شمولیت کے بغیر. تو یہ لیکن عادل نجم صاحب آپ بالکل جیسے مفتاح صاحب نے کہا ایک جملے میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے. ہمیں پیسے چاہیے، $9 ارب چاہیے. وہ ہم کیسے لائیں، کس طرح لائیں، کیا کریں لائیں، اور کیوں نہ ہم اپنی ٹرمز کے اوپر لے کے آئیں؟ ہم کس پوزیشن میں اس وقت؟ نہیں آسما، اگر ہمارا یہ جملہ نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ ہے، لیکن ہم کہتے یہ نہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو عزت چاہیے، اور ہم کشکول بھی توڑیں گے، اور ہم مانگیں گے بھی نہیں، اور تم ہمیں لفٹ بھی نہیں کراتے، لیکن پیسے چاہیے. تو یہ جو تھوڑا سا اس میں جو کھلا تضاد ہے، پیسے اگر چاہیے تو اس کا سوچنا یہ ہے کہ کس طرح چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ کو سی ایس ایف سے چاہیے، دوسرا ہے یہ کہ امداد چاہیے. فار ایگزامپل ہم ٹریڈ کی بات کیوں نہیں کرتے، لیکن یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے یہ کڑی ہے. ایف اے ٹی ایف ہو یا ٹریننگ ہو یا یہ 300 ملین ہو یا ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس ہوں، یا یہ ساری ایک کڑی ہے. اور اس کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ امریکہ کی کیا پالیسی ہے. یہ وہ امریکہ نہیں ہے، یہ ٹرمپ کا امریکہ. یہ امریکہ ٹویٹ کھیلتا ہے. یہ امریکہ جو ہے، ٹرمپ کا ڈاکٹرن جو ہے، ٹرمپ کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تڑی مارو،
اور پھر بات کرو. اسٹک فرسٹ اینڈ کیرٹ لیٹر. اگر آپ دیکھیں کہ انہیں نارتھ کوریا سے کس طرح ڈیل کیا, اور ان کی ٹرمپ کے لحاظ میں نظر میں پاکستان تقریباً نارتھ کوریا یا ایران جیسی تعلقات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک اسٹریٹجی بھی چاہیے, اور یہ جو تمام کڑی ہے یہ میرے خیال میں امریکہ کی جو اسٹریٹجک, ٹرمپ کی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے پاکستان کے ویزوی, وہ یہ ہے کہ ان کو اگر آپ دباؤ گے نہیں تو یہ بات نہیں مانیں گے. ایک طرح سے ٹرمپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور ان کی ٹیم نے کہ ہم جو ہیں لاتوں کے بھوت ہیں اور باتوں سے نہیں مانیں گے. تو اب انہوں نے مطلب استعمال دوسرا استعمال ہوگا, یعنی اب وہ ہمیں دھمکی باقاعدہ لگائیں گے, آپ کے خیال میں یہی ہوگا؟ ایک بار آپ کو اگر یہ پتہ لگ جائے تو پھر آپ اسٹریٹجکلی سوچ سکتے ہیں کہ اگر اگلا جو دوسرا ملک ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے تو پھر آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے. اس میں ہیں میرے خیال میں پاسبلٹیز ہیں, اپرچونٹیز بھی ہیں. فار ایگزامپل ٹرمپ ڈز ریسپیکٹ اسٹرینتھ, ٹرمپ ڈز ریسپیکٹ کہ آپ کی کنوکشن ہو, لیکن آپ کو ان کے پاس کچھ سامنے رکھنا ہوگا کہ اچھا یار اگر تمہیں یہ چاہیے تو مجھے یہ چاہیے. درست بات ہے. اچھا لیکن چوئی صاحب, اب جیسے چائنا کے بھی تو یہ پرابلمز ہیں, مفتاح صاحب گواہ ہیں, ان کی حکومت کو کہتے رہے کہ بھائی آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں, ہم اس معاملے کے اوپر پوری دنیا کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم چائنا کو بھی جواب نہیں دے سکتے, ہم امریکہ کو بھی جواب نہیں دے سکتے, ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے اگر لوگوں کے یہ کنسرن؟ اچھا ایک ایشو تو پہلا یہ ہے جو ایران کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں ہم نے بھگتا ہوا ہے. اب ایران کا صرف امریکہ کا ایشو نہیں ہے. ایران کو آپ نے سگنلنگ کرنی ہے تو ایران کے ساتھ اچھا تعلق چاہیے. ادھر آپ کے سعودی عرب بیٹھا ہے, سو پورا مڈل ایسٹ بیٹھا ہے. سو آپ اگر ایران کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ ادھر سے پرابلم آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے. اسپیشلی آپ کو یاد ہے جب ہماری حکومت نے اس وقت ایران گیس پائپ لائن, اس کے بعد کیا بھگتا تھا پاکستان نے, اسپیشلی پاکستان نے کم لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ بھگتا تھا. پھر اس کے بعد ایک مسلسل ایک کولڈ رویہ ہے. ایون سمجھا جاتا تھا کہ میاں صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کو اس طرح سے رسپانس نہیں ملا وہاں سے. سو اگر ہم ادھر جاتے ہیں, اگر صرف امریکہ کی سگنلنگ ہو تو ہم اس کو کوئی بیلنس کر لیں, لیکن یہاں پہ پرابلم وہ پورا مڈل ایسٹ ایک طرف ہوا بیٹھا ہے. سو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے کچھ چیزیں امریکہ کے کہنے پہ ہی کرنی ہیں یا ہم نے اپنے طور پر بھی کرنی ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے طور پر ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, کچھ چیزیں کرنی ہیں ہمیں ان کے لیے نہیں اپنے لیے کرنی ہے, تو ہم ان کو بھی کہیں کہ ہم آلریڈی یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے نہیں کر رہے, ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. پاکستان کی یہ ضرورت ہے, پاکستان کی خطے کے اندر یہ ضرورت ہے, اس لیے ہم کر رہے ہیں. بالکل, لیکن سب سے بڑا تو چیلنج جو ہے چوئی صاحب وہ ہے معاشی جو اس وقت بحران ہے. مطلب ادھر ہی آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا کیا کرنا ہے آپ نے, اور آپ نے باقی چیزوں کو کیسے کرنا ہے, جو پیسہ چاہیے وہ کیسے کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم اکڑے بھی رہیں اور جو ہے کشکول تھوڑا پیچھے رکھیں, لیکن رکھیں ضرور, لیکن اکڑ کے مانگے, ایسے نہیں ہوتا. بالکل. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد ضرور اس ایسپیکٹ پہ بات کریں گے کہ ہمیں ہمارا جو اکنامک کرائسس ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور دنیا جو ہم سے ناراض ہے ہم دنیا سے کیوں ناراض نہیں ہوتے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. چاہیے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اس وقت ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی سب سے بڑا سوال یہی ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں اور آپ کی حکومت نے پیسے چھوڑے بھی نہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آسما؟ جی مفتاح صاحب آپ سے. جی دیکھیے آسما, اس وقت ہمارے ریزروز جو ہے وہ $9 بلین ہیں جی, اور یہ بات درست ہے کہ شاید ہم کو ڈیویلیویشن میں دیر لگ گئی جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس نیچے ہو گئے, لیکن پچھلے سال جو پاکستان کا ایکسپورٹ ہے وہ 13.5% ڈالر میں بڑھا ہے اور روپیز کے اندر 20% سے بڑھا ہے. 4 سال جس میں 3 سال ہمارے جو جدھر ایکسپورٹس کم ہوئے, انڈیا کے 4 سال سے کم ہو رہے ہیں, اور جبکہ انڈیا نے 20% کرنسی ڈی ویلیو کری. ہم جب گئے تو الیکشن ایئر میں ہم نے 10% ڈی ویلیو کری کرنسی, اس کے بعد 8% اور کر دی کیئر ٹیکر نے. اب میرے خیال سے اگر ہم مستحکم رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ امپورٹ بھی کم ہو جائے گا اور ایکسپورٹ تو تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اس سال جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جو کہ پچھلے 2 سالوں میں ہوا تھا. تو آئی تھنک یہاں پہ تو ایک ان کو سکون مل گیا, اور اکانومی ویسے 6% پہ چل رہی ہے, تو اکانومی اچھی اسپیڈ پہ چل رہی ہے. میں پھر اسی جگہ پہ آؤں گا کہ پی ٹی آئی حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کا کیا آبجیکٹو ہے پاکستان کے لیے, کہ وہ خطے کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں, افغانستان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کا کیا رول دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جب وہ ان کو ایمانداری سے سمجھ آ جائے گا کہ ان کا رول کیا ہونا چاہیے,
پھر آپ امریکہ سے یا دوسرے ممالک سے بات کر سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، لیکن اچھا ہنا ربانی خان صاحبہ ٹھیک وزیر خزانہ بھی نہیں ہے، وزیر خارجہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ہنا جی ٹائم دینے کا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں اور پاکستان کی ڈیپینڈنس ہے دنیا کے اوپر، کبھی چائنا کبھی امریکہ، ہم اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی کیسے مرتب کر سکتے ہیں؟ خاص کر کے پومپیو صاحب آ رہے ہیں اور ان کے مطالبے بھی کچھ الگ ہیں اور ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ مطالبے پورے کر سکیں. جی آسا، دیکھیں جو لوگوں کے مطالبے ہم سے ہیں وہ پرائمری فوکس نہ اس حکومت کا ہونا چاہیے، نہ اس ملک کا ہونا چاہیے، نہ اس اسٹیٹ کا ہونا چاہیے. آئی تھنک پاکستان میں ہم بہت الجھ جاتے ہیں اس چیز سے کہ کس کی، بے شک وہ ہمارے بہترین پارٹنرز ہوں، اسٹریٹجک پارٹنرز ہوں، یا امریکہ جیسے لوگ ہوں جو ان کو ہم ایلائز بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی اپنا دشمن بھی کہتے ہیں. ہم اس میں بہت الجھ جاتے ہیں کہ کون ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور کبھی یہ آئی تھنک سوچنے کی گستاخی نہیں کرتے کہ پاکستان کو اپنے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. میری نظر میں دیکھیں، اگر ہم نے میرے نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں خارجہ پالیسی بڑے اسٹریٹجک فوکس کے ساتھ، کیونکہ ہم نے یہ اسٹیٹ بھی کر دیا، یہ ہمارا اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھا کہ ہم نے خطے میں سب سے پہلے ریلیشن شپ لی ہے، اور ہمیں اس وقت اس چیز سے بہت زیادہ کنسرن نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے لیے کیا سوچے، یا لندن ہمارے لیے بارے میں کیا سوچے، یا ٹوکیو ہمارے بارے میں کیا سوچے. ہمیں اس سے کنسرن ہے کہ ہمارے بارے میں کابل کیا سوچتا ہے، دہلی کیا سوچتا ہے، تہران کیا سوچتا ہے، بیجنگ کیا سوچتا ہے. تو اس کے بعد فوکس آ جاتا ہے. اس وقت جو مسئلہ پڑ رہا ہے میرے نظر میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اوور ہائپر نیشنلسٹک چیسٹ بیٹنگ اپیزمنٹ آف دا ڈومیسٹک آڈینس کی خاطر خود تماشے کیے جا رہے ہیں، ایشوز بڑھائے، خود غلطیاں کر کے ایک آگ لگائی جا رہی ہے، پھر اس کو بجھانے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اٹ از این ایبسولوٹلی immature اینڈ ridiculously کہتے ہیں نا مطلب لیک آف ویژن نظر آ رہی ہے، لیک آف اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، اور ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ فوکس کیا ہے. کہ پالیسی، فورن پالیسی آبجیکٹو، دیکھیں فورن پالیسی آپ آبجیکٹو کب اچیو کر سکیں گے؟ پہلا بتائیں تو صحیح کہ آپ نے فورن پالیسی سے اچیو کیا کرنا ہے، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ابھی تو ایوری تھنگ سیمس ٹو بی این آبجیکٹو اینڈ نتھنگ دیئر فور سیمس ٹو بی اے پرائیورٹی. تو آئی تھنک یہ لوگ بہت الجھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، کبھی ہیلی کاپٹرز میں، کبھی ٹی بسکٹس میں، کبھی کس نے کس کو کال کیا اور کال میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس میں الجھا کے رکھ رہے ہیں اس ملک کو، جبکہ مسئلے بہت بڑے ہیں اور فارن پالیسی کی ایک ڈائریکشن ہے. آئی واز انٹرسٹڈ ان کتنا بسکٹ کس کو ملا اور کتنی چائے کس کو ملی، اور اس ملک کی مشکلات اور اس مجھے آنسر تو بہت بڑے چاہیے. آپ ہمیں اس چیزوں میں الجھا کے آپ نے ہمیں ہمارے پورے ملک کا ٹائم ویسٹ کرا، اور دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں. اور پھر بڑی سی چیسٹ بیٹنگ ہو جاتی ہے. پرائم منسٹر نے میکرون کی کال نہیں لی، پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ آف فرانس کی کال نہیں لی. آئی تھنک دیٹس ریڈیکولس. اگر میرے پرائم منسٹر نے یہ کیا ہے تو میرے نظر میں میرے پرائم منسٹر کی عزت نیچے جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی. بیکاز اگر آپ کی اسکیڈیولڈ کال تھی تو کس بیوقوف نے وہ کال اسکیڈیول کی جب آپ کی کوئی اور میٹنگ ہو رہی تھی؟ کیا اگر کسی بیوقوف نے وہ کال اسکیڈیول کری دی تو آپ اس اسٹیٹ کا کوئی تھوڑا سا مان، I mean they are playing with the گیلریز کے ساتھ زیادہ مطلب کر رہے ہیں، پبلکلی پاپولر باتیں زیادہ کر رہے ہیں بنسبت اس کے کہ جو ان ڈیپتھ پالیسی بنائی جائے، پاکستان کی ڈائریکشن سیدھی جائے، اس کے اوپر فوکس نہیں ہے نا. بالکل یہی سوال ہے. قصوری صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے بھی پوچھ لوں جو ہنا بات کر رہی ہیں. قصوری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ اچھا قصوری صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. میں عادل نجم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے تو کرنا کیا چاہیے، کیا کرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں پہلے مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. یہ جو بات بالکل درست ہے کہ اسٹریٹجی نہیں ہے، لیکن یہ بھی درست ہے معذرت کے ساتھ تمام دوستوں سے کہ اسٹریٹجی ایسا نہیں ہے کہ آج سے نہیں ہے. اسٹریٹجی پچھلے 31 سال سے کم از کم نہیں ہے، اسٹمبلنگ الانگ ہے. اور عموماً دیکھیں کسی بھی ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ملک اور تمام پولیٹیکل فورسز متفق ہوتی ہیں کہ جب حکومت بدلتی ہے تو خارجہ پالیسیز عموماً زیادہ نہیں بدلتی. میرے خیال میں پاکستان میں اگر خارجہ پالیسی کو ہم ایک ڈومیسٹک مسئلہ بنا دیں گے، اگر خارجہ پالیسی کو ہم ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بنا دیں گے تو یہ پاکستان کے لیے اس کے بہت منفی اثرات ہوں گے. اگر کسی چیز پہ اس وقت پارٹیز کو مل بیٹھنا چاہیے، راؤنڈ ٹیبل ہونی چاہیے، جو مشکل لگتی ہے، یقیناً مشکل لگتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس پہ ہونی چاہیے تو ایک نہیں دو ہیں. دونوں جو آپ نے اٹھائے، ایک خارجہ پالیسی اور دوسری جو میکرو اکنامک پالیسی ہے.
لیکن اس وقت جو ہماری سیاست ہے وہ اتنی ہائپر ہو گئی ہے کہ اس میں گنجائش نہیں رہی کہ ہم اگر آپ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کے اتنے قابل مہمان بیٹھے ہیں، اگر یہ مجھے پوائنٹ کر سکیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے کیا، آج کیا ہے، یا 5 سال پہلے کیا تھی، یا 10 سال پہلے کیا تھی، یا 15 سال پہلے کیا تھی. نہ ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے. ہمارے پاس ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، ایک تھوڑے سے کچھ نعرے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے ملک کو ہمارے جیسے مسائل کے ساتھ اگر یہ بیٹھ کے ہم ایک 4 صفحے کا ایک ڈاکیومنٹ نہ لکھ سکیں کہ یہ ہمارے فارن پالیسی پرائیورٹیز ہیں، تو دین وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے. اچھا، میں اس سے پہلے کہ چوہے صاحب کے پاس آؤں، یہ مفتہ صاحب، یہ سی پیک کا بھی ہم نے بڑا سنا تھا، وہی بات جو عادل نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا، اب پھر سی پیک کہیں پیچھے ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے نہیں کرنا، اس کا کیا فیوچر ہے؟ آئی تھنک سی پیک کا جو پہلا فیز تھا وہ تو بہت ہی اچھا نکلا ہے، جس کے اندر پاکستان میں بجلی کے پلانٹس لگے ہیں، روڈز بنے ہیں اور دوسری چیزیں ہوئی ہیں. اور یہ امریکن سیکرٹری اسٹیٹ نے بھی کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے پاکستان کو لون نہیں لینے دیں گے، کیونکہ وہ صرف لون لے کے صرف اگر چائنا کا قرض واپس کریں گے. آئی تھنک حکومت کو یہاں پہ فورسفلی بتانا چاہیے کہ 2022 تک جو ہے وہ چائنیز جو بھی ری پیمنٹس ہیں، لون ری پیمنٹ پلس انٹرسٹ جو ہے وہ $1 بلین بھی نہیں پہنچتی. تو جو پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ سی پیک کی وجہ سے بالکل نہیں ہے. سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر انڈسٹریل زونز بننے ہیں پاکستان میں، جہاں پہ چائنیز کمپنیوں کو آ کے انویسٹ کرنا ہے. اگر حکومت اس کو سیریسلی لے گا تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گیم چینجر، جس کی وجہ سے پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھے گا. لیکن اگر آج سی پیک نہیں ہوتا تو بجلی جو آج بہت ہی ڈیبلیٹیٹنگ کرائسس ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 5 سال پہلے جب ہماری حکومت آئی تھی تو کیا حال تھا، 12 گھنٹے بجلی جاتی تھی، اور جب ہم چھوڑ کے گئے تھے گرمی میں تو اللہ کی مہربانی سے بجلی نہیں جا رہی تھی پاکستان میں. تو سی پیک آئی تھنک بہت ضروری تھا. اور کچھ یہ چائنا کے خلاف جو ویسٹرن کنٹریز کے خدشات ہیں اس کو بھی شاید زیادہ اس کو عیاں کرا جاتا ہے جب وہ سی پیک کو کرٹیسائز کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے. ٹھیک ہے، لیکن خیر اس کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے مفتہ صاحب، اس پہ ہم کیا بات کریں گے، کیونکہ یہ تو اتنا بالکل بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں رہا پچھلے سالوں میں کہ سی پیک میں ہے کیا، کتنی گرانٹ ہے، کتنا قرض ہے، کیا ہے. لیکن چوہے صاحب، اب جیسے ہم بات کر رہے تھے بھی کہ ڈومیسٹکلی ہمیں کس طرح، جی ڈومیسٹکلی اس کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو، اور کیا واقعی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم 2 گھنٹے کے جو مسافت والے ملک ہیں ان کے ساتھ اپنا ایک نیچرل جو الائنس بنتا ہے اس کو جوڑیں، اس رابطے کو مضبوط کریں. دیکھیں وہ تو پہلے ہی ہم نے جوڑا ہوا ہے، بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا سب سے پہلے چائنا کے ساتھ، اور اس کا ونڈو اوپن کی تھی دنیا کے لیے. لیکن ابھی جو دیکھیں 2 مہمانوں نے بات کی ہے، ہمارے عادل صاحب نے اور ہنا بی بی نے. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے خراب ترین سطح پہ ہم کھڑے ہیں. کرنا کیا چاہیے تھا؟ بے شک کچھ نہ کرتے، ایک میسیجنگ ہوتی ہے نا، آپ سابقہ وزیر خارجہ کو بلا لیتے، مثلا اس میں ہنا بی بی بھی ہیں، خواجہ آصف کو، باقی جو بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں، قصوری صاحب ہیں، سارے ان کو بلا کر بٹھا لیتے، جو مرضی کرتے، ایک میسیج تو دیتے نا کہ ہم صرف خود بات نہیں کر رہے. سر پارلیمان کی کمیٹی موجود ہے، ابھی کمیٹیز نہیں بنی ہیں، نہیں بنی، مگر جو پرانے لوگ اس میں ہیں لیکن دیکھیں اس میں پارٹیز کی ریپرزنٹیشنز بھی آ جانی تھی، اور اس میں آپ کی ایک ڈائریکشن، لوگوں کو ان کو کم از کم یہ میسج تو دیتے کہ ہم اکیلے نہیں کھڑے بھائی، ہمارے پیچھے بھی سارا پاکستان کھڑا ہوا ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں. سو وہ کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی، اور پھر ایک ایسی فون کال کے اوپر ایک جھگڑا کھڑا کر دیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا اس وقت. اور شاید انہوں نے کہا کہ ہم بھی امریکہ کو دبا لیں. آپ کسی ایسی ایشو پہ تو لے کر آئیں جہاں پہ آپ کا پاؤں اوپر ہو، جیسے ہم نے بند کی تھی اس وقت جو سپلائی تھی، تو اس پہ ایک ایسا ایشو تھا کہ الٹیمیٹلی پاکستان کو ایک اس کے لیے امریکہ کو معافی مانگنی پڑی. تو وہی بات ہے عادل صاحب والی کہ کوئی پالیسی تو بنائے، اینٹی امریکہ بنائے یا پرو امریکہ بنائے، یہ نہیں کہ پرو امریکہ ہو اور ہم جو ہے وہ اپنی عزت. لیکن اس وقت ایک میسیجنگ کی ضرورت تھی کہ تاکہ ہم ان کو بتا سکے کہ بھئی ہمارے پیچھے صرف یہ نہیں ہے، ہم سارے کھڑے ہیں. بے شک مشکل تھا، لیکن اگر آپ سب کو بلاتے تو میرا نہیں خیال کوئی بھی ریفیوز کرتا. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. مفتہ صاحب آپ کے ٹائم دینے کا، عادل نجم صاحب آپ نے بھی
हमें टाइम दिया अमेरिका से। चॉइस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और एक कुसूरी साहब से भी हमने बात की और हिना रब्बानी खर साहिबा से भी बात की कि एक कंसेंसस जो कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से खदशात हैं, फौरी तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, तमाम पार्टीज़ को और ख़ास करके जो चीदा लोग हैं उनको ज़रूर बुलाना चाहिए ताकि इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करें और पाकिस्तान को एक डायरेक्शन दें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की। ऐसा होगा कि नहीं, फैसला आपका।